तंग और मॉडर्न लिबास लड़कियों और औरतों को देखकर मेरा कंट्रोल खोता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया। यास्मीन और रुबीना एक बड़ी से कपड़ों की दुकान में घुस गए। मैं दुकान के काउंटर पर खड़ा हो गया जहाँ पर एक मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी। इसने बोला कि खान साहब वहाँ सामने सोफे पर बैठ जाओ। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। गाँव के हिसाब से मैं भी मॉडर्न लिबास पहना हुआ था, लेकिन शहर में आकर पता चला कि मॉडर्न लिबास क्या होता है। मैंने दिल में ठान ली कि एक दिन मैं भी शहर में घर बनाऊंगा। गाँव से था और अभी तक मासूमियत बाकी थी, इसलिए बचगाना सोच अभी भी मुझ में बाकी थी। इतने में रूबीना और यास्मीन कुछ कपड़े लेकर काउंटर पर आ गए। यास्मीन ने अपने फ़र्ज से पेमेंट की। मैंने आगे बढ़कर शापर पकड़ लिए और इनके पीछे चल पड़ा। रूबीना खान में बहुत टाइट पतलून पहनी हुई थी और मुझ पर बिजली गिरा रही थी। यही हाल यास्मीन का भी था। यहाँ रूबी आकर दुपट्टा वगैरह भूल गई थी। वो तो रही ही खैर शहर में है। रूबीना यास्मीन से कह रही थी, शुक्र है इन गार्ड और ड्राइवर से पीछे छोड़ता। ये लड़का अच्छा है, इसके साथ यहाँ चलने में इतना मसला नहीं हो रहा है। इनके साथ तो हम अजीब लगते थे, शहर वालों को जैसे जंगली मखलूक। गाँव से आकर शहर आ गई। सब की इतनी बड़ी मूंछें और पगड़ियाँ होती थी। ये लड़का देखने में ठीक है, बस थोड़ी ग्रोमिंग की ज़रूरत है। यास्मीन बोली, जो भी हो ये तो हमारा खादिम। रूबीना बोली, मैंने कब कहा कि हम इसको मालिक बना लें, लेकिन मैं इसको ग्रूमिंग करवाऊंगी ताकि जब भी शहर या बाहर जाना हो तो मसला ना हो। बोली, ये कुछ पड़ा हुआ भी है, एपीए किया हुआ है। अच्छा, फिर तो और अच्छी बात है, मतलब इसको बात समझाने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। फिर वो एक और कपड़े की दुकान में घुस गई और वहाँ से ख़रीदारी की। मैं इनके साथ साथ था। फिर रूबीना बोली, मुझे भूख लग गई, कुछ खाने से हैं। वो भूख तो मुझे भी लगी थी, इतनी मेहनत जो की मस्कान पर, और फिर कब से माल में घूम रही हैं। फिर हम एक बन डब्बे नुमा जगह में दाखिल हो गए जो हमको ऊपर की तरफ ले जाने लगी। मैं यास्मीन से पूछा, ये क्या है? बोली, इसको लिफ्ट बोलते हैं, बिजली पर चलती है। लिफ्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, लेकिन देखा पहली बार था। खैर में एक जगह एंटर हुए जिसके बाहर बड़ा सा लिखा था पेजा फार्लस। मैं भी इनके पीछे अंदर दाखिल हो गया और काउंटर के साथ एक सोफे पर बैठ गया। यास्मीन ने कहा, यहाँ क्यों बैठ गए? हमारे साथ चलो। मैं बोला, मैं कैसे आपके साथ बैठ कर खा सकता हूँ? बोली, कोई बात नहीं। रूबीना बोली, ये शहर है, यहाँ तुम ये समझो कि तुम हमारे साथ हो, खादिम नहीं बल्कि हमारे साथ बेबी की तरह हो। मैं बोला, जी मैं एक खादिम हूँ और मुझे मेरे औकात में ही रहने दे। रूबीना बोली, हमें तुम्हारे औकात पता है, चुपचाप चलो। मैं इसके साथ चल पड़ा। अंदर एक फेमिनी केबिन में दाखिल हो गए। मैं एक तरफ और एक तरफ यास्मीन और रूबीना बैठ गए। यहाँ पर रूबीना मुझे और रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इसकी आंखें आर पार हो रही हैं। फिर तो इसने मेरा इंटरव्यू शुरू कर दिया। ऑर्डर करते, खाना खाते तो मुझसे सब कुछ पूछ लिया। बचपन से जवानी तक क्या करता हूँ, कहाँ से आया हूँ, माँ बाप क्या करते हैं, कितना पढ़े हो, वगैरह वगैरह। यास्मीन को भी शायद मेरे बारे में सब कुछ जानना था। तो आखिर में यास्मीन ने पूछा, तुम तो सजादर खान ने कहा देखा मैं क्या बताता कि मैं इनको इनकी गंदी काम करते हुए पकड़ा था। बोला कि खेतों में हल चला रहा था, वहीं पर देखा था। फिर मुझे बुलाया और कहा कि हवेली में काम करोगे। मैं इनको इनकार नहीं कर सकता था। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन करवाया और कल से इनके साथ हूँ। मेरी अम्मी हवेली में हेड हैं। नाजिया। यास्मीन बोली, तुमको सुतीली माँ है न? तो मैं बोला, जी मेरी असली माँ मर चुकी है। फिर बकिया सब भी बताया और ये भी बताया कि मेरी बहन नूर भी हवेली में काम करती है। यास्मीन बोली, नूर को तो मैं अच्छी से जानती हूँ, वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। मैं बोला, बस इसी से मेरी तरबियत की है। रूबीना सब दिलचस्पी से देख रही थी। इस वक्त खुले बालों में थी और लग ही नहीं रहा था कि ये गांव से आई है, ऐसा लग रहा था कि यहीं की है। हमने खाना खाया, बाहर निकले तो रूबीना बोली, भाभी इसको अब बेच दो, हम वो सामान दे रहे हैं। जिस पर यास्मीन बोली, हाँ ठीक है। तो मुझे बोली, तुम जाकर शापर गाड़ी में रखो और गाड़ी निकाल कर हमारा इंतज़ार करो। मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन मुझे तजस्सुस हुआ ये कौन सा सामान लेना चाहती है। मैं चुप कर इनके पीछे गया तो वो एक अंडर गारमेंट्स की दुकान पर गई। मैं भी चुप कर इनको दुकान के बाहर देखने लगा, जहाँ पर रूबीना और यास्मीन ने अपने लिए अंडर गारमेंट्स लिए। मुझे गुलनाज ने
سب کے بارے میں بتا چکی تھی۔ روبینہ نے 2-3 سیٹ لیے اور یاسمین خان نے بھی اس طرح کے کچھ سیٹ خریدے۔ میں ان کا سائز نہ جان سکا کیونکہ میں باہر تھا، اس لیے آواز باہر نہیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر چلا گیا اور گاڑی نکال کر روڈ پر لایا۔ مال سے باہر نکال کر ایک درخت کے پیچھے پارک کر دی۔ اتنے میں روبینہ اور یاسمین باہر آ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے 3 لڑکے آ رہے تھے جو آوازیں کس رہے تھے کہ آ جا وسنیو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بولا اور چند مکھنوں، آؤ کوئی لسی وغیرہ پی لو۔ میں سن رہا تھا، جلدی سے باہر نکل آیا اور جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ایک لڑکے نے روبینہ کو پیچھے سے قمیض سے پکڑنے کی کوشش کی۔ اتنے میں پہنچ چکا تھا۔ روبینہ اور یاسمین کو کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھے، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ ایک لڑکا بولا، لو آ گیا۔ ان کا یار بھی بڑی شریف بن رہی تھی۔ میں بولا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ان میں سے ایک بولا، ہمیں ایمان پسند آ گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی جان بچا اور چلا جا یہاں سے، یہ لڑکیاں ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں بولا، دیکھو بھائی، ہمارے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں جانے دو۔ وہ لڑکے سمجھے شاید میں ڈر گیا ہوں اور اس لیے ان سے منت کر رہا تھا۔ ایک لڑکا بولا کہ آخری موقع دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ، 2-4 دن میں واپس کر دیں گے، کیوں اپنی جان سے جاتا ہے۔ میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تم کی صلاح مار کھانے کی ہے تو پھر یہی صحیح۔ وہ سب ہنسنے لگے کہ بچے کو جوش آ گیا۔ جس نے کہا تھا بچے کو جوش آ گیا، میں نے آگے بڑھ کر ایک پوری طاقت سے اس کے سینے پر ماری۔ وہ اس کے لیے شاید تیار نہیں تھا، لڑکتا ہوا اور جا گرا۔ باقی دونوں مجھ سے الجھ پڑے۔ میں نے ان دونوں کے لیے لڑتا رہا اور اچھی خاصی کٹ لگائی، لیکن جو تیسرا تھا اس کو موقع مل گیا۔ اس کے ہاتھ چھوٹا سا چاقو تھا، وہ میری طرف بڑھا۔ میں ان دونوں کو مار رہا تھا، جیسے ہی پلٹا تو اس نے چاقو دے مارا۔ میں نے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں دیر ہو چکی تھی اور چاقو میرے ٹانگ پر بالکل اور تائی پر پیٹ اور تائی کے جوڑ نیچے گھسا۔ میرے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔ میں نے اس کو ٹانگ ماری۔ مجھے چاقو لگتا دیکھ کر روبینہ نے بھی چیخ ماری۔ خون دیکھ کر مجھ پر حیوان بھی سوار ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو مار مار کر آدھا مرا کر دیا اور چاقو اس طرح میری ٹانگ میں گھسا ہوا تھا۔ پریکٹس بہت کی، لیکن اصل لڑائی پہلی بار لڑا تو تھوڑی چوک گئی تھی۔ وہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ روبینہ اور یاسمین بھی آ چکی تھی، جو کہ سب دیکھ رہی تھی کہ میں ان کے بینڈ بجا دی اور وہ معافیا مانگ رہے تھے۔ یاسمین آگے بڑھ کر بولی کہ تم کے گھر ماں بہن نہیں ہے، ہمیں اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ان پر کچھ جوشیلے لڑکے ان پر پل پڑے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور مجھے پکڑ لیا۔ خون میری ٹانگ سے بہہ رہا تھا۔ میں نے ان میں سے ہی ایک لڑکے کو شرٹ پاڑ لیا اور چاقو نکال کر ٹانگ پر پٹی باندھ لی۔ کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انہیں پولیس اسٹیشن۔ پولیس کا نام سن کر میں بولا، نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن نہیں جانا، اور میں نے سرداریوں سے کہا۔ سردارنیاں گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا دی۔ روبینہ بولی، تم کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ میں بولا کہ میں آپ کو صحیح سلامت حویلی پہنچا دوں، پھر وہاں اس کا بھی کچھ کروں گا۔ یاسمین بولی، تم پاگل ہو گیا ہوں، ہم ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں اور میرا پہلا کام آپ کو حویلی پہنچانا ہے۔ یاسمین بولی، میں تم کی مالکن، تم کی سردارنی ہوں، جو میں حکم دوں گی وہ کرنا۔ میں نے اسی وقت جس راستے میں کہتی ہوں چلو، بولا ٹھیک ہے، چل دیا اور راستے بتا دی گئی۔ میں نے روبینہ کو دیکھا جو کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ خیر، ہم ایک کلینک کے باہر رکے۔ یاسمینہ اندر گئی اور کچھ دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر آئی جو کہ ڈاکٹر تھی۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یاسمین بولی، چلو۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ لڑکی بولی، مریض کدھر ہے؟ یاسمین بولی، جو گاڑی چلا رہا تھا۔ تو لڑکی بولی، تم نے کہا تھا کہ چاقو لگا ہوا ہے؟ یاسمین بولی، ہاں، چاقو لگا ہوا ہے، خود دیکھ لینا۔ بولی، پولیس کیس ہے، اسی وجہ سے میں گھر لے کر جا رہی ہوں۔ اب تم کو میں نہ بول سکتی ہوں کہ میری بچپن کی دوست ہو تم۔ پھر ایک گھر کے پاس انہوں نے گاڑی رکوائی۔ میری ٹانگ میں شدید درد تھا، لیکن میں اپنی ہمت اور برداشت کی وجہ سے
ابھی تک خود قابو میں رکھا۔ ہارن دیا تو گیٹ پر چوکیدار آیا، جس کو لڑکی جو کہ ڈاکٹر تھی نے گیٹ کھولنے کے لیے بولا اور گاڑی اندر کھڑی کی۔ سب اترے، میں بھی اترا۔ میرا بھی خون رس رہا تھا لیکن اب بہت کم۔ میں جب اترا تو مجھے چکر آ رہے تھے، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے، جو کہ روبینہ نے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ لیا۔ یاسمین نے بھی پکڑ لیا۔ پھر مجھے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں ایک اسٹریچر تھا، ایک اسٹریچر نما بیڈ پر لٹا دیا۔ شاید ڈاکٹر نے اس گھر میں چھوٹا سا روم بنا رکھا تھا، مریضوں کے چیک وغیرہ کرتی ہوگی۔ مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر بولی کہ ہمیں خود ہی سارا کام کرنا پڑا ہے، کیونکہ باہر سے کسی کو بلائے تو پولیس کو نہ بتا دے، اس لیے سب ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اسے دم کو دیکھنا پڑے گا کہ صرف پٹی سے کام چل جائے گا یا ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ مجھے بولی پین اتار دو۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگا اور یاسمین اور روبینہ کو دیکھنے لگ گیا۔ میں بولا میں نہیں اتاروں گا، آپ اوپر سے پٹی لگا دے۔ ڈاکٹر بولی ایسے کیسے لگا سکتی ہوں، مجھے تو تم کا زخم دیکھنا ہوگا۔ میں بولا پلیز کسی مرد ڈاکٹر کو بلا لے۔ بولے اگر جیل جانا ہے تو بلا لیتی ہوں۔ یاسمین بولی اتارو بھی جلدی کرو۔ میں بولا میں کیسے سب کے سامنے اتار دوں۔ ڈاکٹر بولی اچھا میں ان کو باہر بھیج دیتی ہوں، میرا تو کام ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ روبینہ بولی تو یہ بھی لڑکی ہے نا؟ میں بولا ڈاکٹر ہے اور مجبور ہے۔ ڈاکٹر بولی یاسمین یار سامنے کچن ہے، پانی گرم کرو۔ روبینہ اور یاسمین باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر بولی اب اتارو۔ پھر سب سے پہلے جو شرٹس اوپر باندھی ہوئی تھی کھولی اور پھر پتلون اتار دی۔ نیچے میں نے کچا پہنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بولی سے بھی اتار دو۔ میں نے وہ بھی اتار دیا۔ پٹی کھولنے سے میرا خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا۔ میں نے کچا بھی اتار دیا۔ میں نے جیسے ہی کچا اتارا، ڈاکٹر کی نظر سیدھی میرے خاص رجوع پر گئی۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ہوئی، پھر معدوم ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے میرے زخم کو دیکھا۔ ڈاکٹر بولی تم چل کیسے پا رہے ہو، تو اتنا خون بہ چکا ہے اور اتنا گہرا کٹ لگ چکا ہے۔ میں چپ رہا۔ ڈاکٹر بولی کٹ بہت ہی گہرا ہے، ٹانکے لگانے پڑیں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے دب کے انجیکشن لگائے اور جگہ سن کرنے کے لیے انجیکشن لگائے۔ یاسمین کو آواز دی پانی لے آؤ۔ میں بولا پلیز۔ بولی ٹانگے لگانے ہوئیں جو اکیلے کا کام نہیں ہے۔ یاسمین اور روبینہ کمرے میں آ گئے۔ میں نے نظر جھکا لی۔ ڈاکٹر بولی میں نے سن کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا، اب خون صاف کرو۔ اس نے گرم پانی لیا اور میری ٹانگیں صاف کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میرے ہاتھ حصے پر چھوا حرکت ہوئی، ڈاکٹر نے اس کو آگے پیچھے کر کے گرم پانی سے صاف کیا، لیکن ڈاکٹر کا ہاتھ لگنے ہی میرا پوری طرح کڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر بولی تم کا یہ حصہ ٹھیک کام کر رہا ہے، شکر ہے کوئی اس کی نس نہیں کٹی۔ میں نے اوپر دیکھا تو یاسمین اور روبینہ میرے ہاتھ حصے کو ہی دیکھ رہی۔ جیسے ہی میری نظر روبینہ سے ٹکرائی، اس کے فیس پر سمائل آ گئی اور آنکھیں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ یاسمین کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے لٹا دیا۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی اور مجھے ایک چادر سی دے دی جو میں نے باندھ دی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی کھلائی۔ مجھے سن کرنے کے ٹیکے کی وجہ سے ابھی درد نہیں ہوئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن میرا بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بولا اب چلے سردارنی جی، اب تو آپ نے اپنی مرضی کر لی۔ بولی تم واقعی پاگل ہو، آرام کرو۔ میں سجاد در خان کو فون کر کے ساری بات بتا دی ہے کہ کیسے تم نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور زخمی ہونے کے باوجود ٹھیک ہو اور ہوش میں ہو، وہ آ رہا ہوگا۔ میں بولا آپ نے سردار کو کیوں تکلیف دی، ہم ابھی خود حویلی چلے جاتے۔ جس میں ڈاکٹر بولی واقعی لڑکا ہے، پاگل ہے یا بہت بہادر۔ میں بولا صرف خادم۔ ڈاکٹر بولی میں نے ٹیکہ لگا دیا ہے، اب تم سو جاؤ۔ سب کی نظریں میرے ہاتھ وضو پر تھے۔ میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کیا اور خود کو قابو۔ یاسمین بولی شکر ہے سیر، تم نے آج ہماری بہت بڑی مدد کی۔ وہ ڈاکٹر کا نام سیر تھا، 25-26 سال کی اور سلم سمارٹ اور خوبصورت لڑکی تھی، شہر کے ماڈرن اور ڈاکٹر بھی تھی۔ ابھی میں ڈاکٹر کو تاڑ ہی رہا تھا کہ سردار سجاد خان بھی پہنچ گیا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ سردار بولا بیٹھے رہو یار۔ یاسمین اور روبینہ نے سردار کو ساری بات بتا دی۔ سردار بولا مجھے آپ ہی پر یقین ہے
اور وفاداری پر بھی، آپ بہادری پر بھی یقین آ گیا ہے۔ آج کے واقعہ سے ثابت ہوا کہ میرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ میں بولا اب میں ٹھیک ہوں، واپس چلتے ہیں۔ بولا نہیں، آج نہیں، 1-2 دن رکنا ہے یہاں پر۔ میں نے گھر بتا دیا کہ شہر میں کام ہے، 1-2 دن لگ جائیں گے، تم آرام کرو۔ مجھے گرم دودھ دیا اور سونے کا بولا۔ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک پیاس سے میری آنکھ کھلی، لیکن پیاس نہیں، کوئی میرے جسم سے کھیل رہا تھا۔ وہ میری دوسری سائڈ پر تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو بھی تھا ان کے ساتھ ہاتھ بہت نرم تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ جل گئی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ یہ کیا؟ میرے اوپر ڈاکٹر سیر جھکی ہوئی تھی۔ تو لائٹ کس نے جلائی؟ میں نے نظریں گھما کر دیکھا تو روبینہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ پھر بولی واہ، یہاں تو مزے ہو رہے ہیں۔ سیر نے پہلے ہی روبینہ کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں بلکہ اپنے کام میں لگی رہی۔ پھر بولی ہاں یار، اس نے تو شاید آج چلے جانا ہے، لیکن مجھے شاید ایسا جاندار دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جب سے دیکھا تھا سکون نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اپنے پیس اس سے وصول کرنے چلی آئی۔ روبینہ بھی اب آگے آ چکی تھی۔ بولی ہتھیار تو اس کا واقعی بہت جاندار اور شاندار ہے، ایسے تو ہمارے وہاں شاید نہ ہوں۔ سیر بولی تم بھی چیک کرو گی؟ بولی نہیں، تم کرو، میں تو بس دیکھنے آئی تھی کہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اس کی نظریں صحیح کہ میرے جسم پر تھی۔ سیر کے ہاتھ ابھی ویسے ہی حرکت کر رہے تھے۔ سیر بولی شرماؤ مت، انہیں تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا ہے، تم کو بھی اس نے اپنے سیر میں جکڑا ہوا تھا۔ روبینہ بھی آگے آ گئی۔ سیر بولی اس کو چیک کرو، یہ بالکل اصلی ہے۔ روبینہ نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا اور پکڑ لیا، اور ایسے نرم ہاتھ تو ڈاکٹر سیر کے بھی نہیں تھے۔ میں چھپ کر کے لیٹا ہوا تھا اور وہ دونوں اپنے کام میں ایسے لگی ہوئی تھی جیسے میں یہاں ہوں بھی نہیں۔ یاسمین آگے آئی تو سحر کو بولی تو تم نے اپنے اوپر چڑھا ہی دیا۔ پھر بولی تم سے صبر نہیں ہو؟ اس کی ٹانگ کی حالت دیکھو۔ سیر پلٹی تو میرے ٹانگ سے پھر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا اور درد ہونے کے باوجود دھیان نہیں دیا۔ سیر اٹھنے لگی تو لڑکھڑا کر گر پڑی۔ یاسمین بولی لگتا ہے تیری ساری گرمی نکال دیا آپ نے۔ پھر سیر کسی طرح اٹھی اور واش روم گئی، اور یاسمین نے مجھے بولا کہ تم کو تو بعد میں دیکھوں گی۔ میں فوراً بولا سردارنی جی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو سویا ہوا تھا، اور یہ میرے روم میں آ کر سوتے ہوئے کے ساتھ شروع ہو گئی۔ آخر میں بھی مرد تھا۔ بولی وہ تو دیکھ لیا۔ بولی اچھا، کام فیصلہ بعد میں کریں گے۔ سیر لنگڑاتی ہوئی آئی اور ساتھ پانی بھی لائی۔ پھر مجھے لٹا دیا اور مجھے صاف کیا۔ پٹی پوری 2 ٹانکے ٹوٹ چکے تھے، جس پر یاسمین بولی دیکھ لو اپنے مزے کے لیے کیا، جس پر سیر بیچاری شرمندگی میں کچھ نہیں بول پائی۔ پھر اس نے دوبارہ بھی مجھے اچھے سے صاف کیا اور زام کو صاف کر کے مجھے ٹانکیں لگانی لگی۔ پھر یاسمین نے اس بار میری ٹانگ پکڑ لی اور میرے ہاتھ سے نے پھر سے انگڑائی لی۔ سیر بولی ابھی میری بینڈ بجا کر دل نہیں بھرا جو پھر سے کھڑا کر دیا۔ میں بولا اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے، کیا کروں؟ خیر جب میری نظر یاسمین پر پڑی تو وہ اور ہی رہی تھی، وہ بول ہی رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ سے ملی تو میری ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ خیر سیر نے ٹانگیں لگا کر پٹی لگا دی اور مجھے درد کے ٹیکے لگائے۔ پھر سے کچھ فروٹ اور دودھ لائی اور مجھے دیا کہ میری انرجی بحال ہو جائے۔ مجھے بھوک لگی تھی تو میں چیک کر گیا اور دودھ پی گیا، اور ٹیکوں کی وجہ سے جلدی سے مجھے نیند آنے لگی۔ سیر بیچاری لنگڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ یاسمین بولی سو جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا کہ تمہیں دوبارہ ٹانکے لگانے پڑے۔ یاسمین بھی بتی بجھا کر چلی گئی۔ صبح میری آنکھ لیفٹ کی کھلی تو سب سے پہلے جسم میں درد کا احساس ہوا۔ شاید سن کرنے کے ٹیکے کا اثر پھر سے کم ہو چکا تھا۔ میں اٹھا تو دیکھا کہ سردار اور سجادر اور پورا میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور پورے کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ وہ بولا کل جب یاسمین کی کال آئی تھی تو جلدی میں نکلا اور پورے کو بتایا کہ تم سرداریوں کی جان اور عزت بچاتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، پوری حویلی میں یہ بات پھیل گئی کہ تم سرداریوں کی جان اور عزت بچاتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ بات سرداریوں کی تھی، اس لیے سب حرکت میں آ گئے اور مجھے کال کر کے سب پوچھا، اور میں نے بھی کنجوسی نہیں کی۔
اور تم کی بہادری کے بارے میں سب کو بتا دیا۔ وہ پورا اور گارڈ وغیرہ یہاں آ گئے۔ سرداریوں کو تمہیں لے جانا، ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی، بھول تم ٹھیک ہو جا سکتے ہو۔ ٹانگے قربانی دوبارہ آنا پڑے گا۔ غفورے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، خوش کر دیا تم نے، میری عزت رکھ لی۔ خیر کچھ دیر بعد سیر بھی آئی۔ اب وہ ٹھیک چل رہی، ظاہر ڈاکٹر تو کچھ کیا ہی ہوگا۔ مجھ سے بولی کیسے ہو اور درد کیسا ہے؟ میں بولا ٹھیک ہوں، جس پر مجھے بولی کہ اب کوئی دن تم نے بھاگ دوڑ والا کام نہیں کرنا اور 3-4 دن تم مکمل بیڈ پر ریسٹ کرنا ہوگی۔ ہفتے کے بعد تمہارے ٹانگیں نکل جائیں گی اور جو دوائی میں نے دی نے وہ لیتے رہنا اور ہر 2 دن بعد پٹی بدلوا لینا۔ دوائی اور سامان سارا میں نے دے دیا ہے۔ پھر میں اٹھنے لگا تو غفورہ بولا، تجھے بہت جلدی ہے، کیا صبر نہیں ہوتا؟ میں بولا، یار غفورے تم نے حویلی میں بتا کر اچھا نہیں کیا۔ میری امی اور بہن حویلی میں کام کرتی ہے، ان کو پتہ لگا ہوگا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں تو میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، اور خاص کر میرے ابو بولے پریشان نہ ہو، میں تیرے ابا سے مل کر آیا تھا اور انہیں بتا دیا کہ تم بہت بڑے اسپتال میں ہو اور بالکل ٹھیک ہو۔ خیر سب ملے، لیکن روبینہ بھی نظریں سب باہر چلے گئے تو سیر بولی کہ رات کو تم نے مجھے بہت مزہ دیا ہے، جو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، ایسی تو کبھی فلموں میں بھی نہیں دیکھی۔ پھر بولی، یہ میرا فون نمبر ہے، میرا گھر اور اسپتال تم نے دیکھ لیا ہے، میرے دل کی دروازے تم کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اور ہنسی اور میں نے بھی بولا کہ سچ میں سیر تم نے واقعی مجھے صحت میں مبتلا کر دیا، میں یہاں چکر لگایا کروں گا جب بھی شہر آؤں۔ بولی، بس ایک فون کر دینا مجھے کسی اور سے، میں خود ہی تم تک پہنچ جاؤں گی۔ پھر مجھے ایک بار کس کی اور بیار چلی گئی۔ پھر غفورہ اور ایک گارڈ مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا اور حویلی کی طرف چل دیے۔ پھر حویلی پہنچی تو میرے باپ اور میری بہنیں دروازے پر ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں گاڑی میں اترا تو میرا باپ مجھے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں نے بولا، ابو میں ٹھیک ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، دیکھتے اور پوری طرح کھڑا ہوں، مجھ میں کچھ بھی کم نہیں ہے، لیکن میرے پتلون جو کہ خون آلود تھی، یہ سارا حال بیان کر دیا تھا، کیونکہ واپس آتے ہوئے میں نے وہی پتلون پہن لی تھی۔ میری بہنیں بھی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس وقت کوئی غلط خیال نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے بے شمار پیار تھا۔ خیر غفورہ اور ابو مجھے حویلی لے کر گئے اور میں خانے میں بٹھا دیا۔ سب ہی نے ہی میری خیریت دریاب کی۔ پھر بڑے سردار اور اورنگزیب بھی آئے۔ آج پہلی بار ان سے ان طرح کا سامنا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، حویلی میں ہی تھا، باہر تھا، لیکن آتے جاتے کئی بار غفورہ کے ساتھ دیکھا تھا، لیکن اس طرح آمنے سامنے نہیں۔ سردار سجادر خان آ گیا اور آتے ہی بولا، کیا اب آپ بھی کوئی شک ہے کہ میں نے غلط انتخاب کیا ہے؟ بڑے سردار بولے، نہیں بیٹا، تم نے ٹھیک انتخاب کیا ہے۔ پھر سارا واقعہ تفصیل سے بتایا کہ کس طرح بہادری سے میں نے سرداریوں کو اغوا ہونے سے بچایا اور زخمی ہونے کے باوجود بھی ہوش نہیں کھویا، خود گاڑی چلا کر ان کو محفوظ مقام پر پہنچایا۔ سب نے شاباش دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا جلدی میرا نام بڑے سردار اورنگزیب تک پہنچ جائے گا، لیکن اب پوری حویلی میں میرا نام ہر کوئی جانتا تھا، چاہے شکل سے مجھے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ ایسا کوئی خاص کارنامہ تو سر انجام نہیں دیا، صرف 3 لوگوں سے لڑا تھا اور ایک چھوٹا سا زخم تھا۔ خیر بڑے سردار بولے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، اور سردار نے 50,000 روپے دے دیے کہ رکھ لو، کچھ کھا پی لینا اور دوا دارو لے لینا۔ میں نے سجادر کی طرف دیکھا، اس نے اشارہ کیا، میں نے پیسے رکھ لیے۔ پھر سردار اورنگزیب چلے گئے۔ سجادر خان بولا کہ تم حویلی کے مہمان ہو، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے حویلی میں رہو، کھاؤ پیو۔ تم نے بڑے سردار اورنگزیب کے سامنے میرا سر اونچا کر دیا۔ میں بولا، نہیں سردار صاحب، میں گھر جانا چاہوں گا اور میں جلد سے جلد حویلی پر لوٹ آؤں گا۔ سردار سجادر بولا، کوئی بات نہیں، آرام کرو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ میں بولا، اب دل آرام کو نہیں مانتا۔ بولے، اچھا ٹھیک ہے، جب تک ٹانگیں نہیں کھلتے آرام کرو۔ میں بولا، ٹھیک ہے۔ پھر سردار جہانگیر خان نے مجھے 1000 روپے والی ایک کاپی دی۔ بولے، یہ کچھ روپے ہیں،
تمہارے کھانے پینے کے لیے اور کچھ اپنے ابو کو میری طرف سے دے دینا۔ میرے منع کیا، لیکن کہ بڑے سردار نے بھی دیے ہیں۔ تو سردار بولا، میں نے بولا تھا حویلی کی طرف سے جو تحفہ ملے انکار نہیں کرنا۔ میں نے روپے جیب میں رکھ لیے۔ بولے، تمہیں پسٹل اور خنجر دیا تھا، اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ میں نے بولا کہ وہاں بہت لوگ تھے، پولیس آ سکتی تھی، اور لوگ تو میرے ہاتھ کی مار تھے، بس بے خیالی میں مار کھا گیا۔ پھر جب ڈاکٹر کی طرف گئے تو میں نے گاڑی میں پسٹل رکھ دیا تھا۔ بولے، اچھا اب مزید احتیاط کرنا۔ میں بولا، پہلا تجربہ تھا تو مار کھا گیا، اب مزید محنت کروں گا اور خود کو اور بہتر بناؤں گا۔ بولے، اچھی بات ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو ابو بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ساتھ میں گھر آنے لگا تو پورا مجھے گاڑی میں بیٹھا کر گھر چھوڑ گیا۔ میں گھر پہنچا تو وہاں میرے کافی رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، جن میں چچا اور ماموں کی فیملیاں بھی موجود تھی۔ گھر بھرا پڑا تھا، سب نے میری حیرت دریافت بھی۔ سویرا نے میرا بسر اندر لگا دیا اور مجھے بیٹھا دیا۔ میری ایسی اوبگت کی تو کبھی زندگی میں نہ ہوئی تھی۔ باری باری سب نے پوچھا، پھر سب اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ جاری ہے۔